जी जनाब, शकील भाई तशरीफ लाए आप। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह जैसा ठीक है जी। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, अल्लाह आपको इज्जत दे। हुक्म करें। माशाल्लाह। वो मैं काफी देर का इंतजार कर रहा था। ये गुफ्तगू शुरू कर लेते हैं, थोड़ी सी है मेरी बस बात। जी ये फरमाइए। अल्लाह साहब, ये जब मौजूदा जो हमारे पास कुरान है, कुरान मुकद्दस, हम्म, इस पे हमारा ईमान है ना जी। हम्म, तो जब हम जो पढ़ते हैं ना जी अल्लाह साहब, हम्म, वहाँ जी लिखा होता है अकीमुस्सलात व ज़कात। जी पहला सर। तो मेरा ये क्वेश्चन है। तो हम्म, यानी कि नमाज पढ़ो और ज़कात दो, नमाज जी को जी कायम करो। जी मैं ये आपसे अपने इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ कि ये इस नमाज का तरीका नहीं लिखा हुआ ना, जी वो जी तरीका हम कहाँ से लेंगे? दूसरी है, एक दफा एक जगह पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। जी जी ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। जी जी और ये इताअत कैसे करें हम? ये मैंने नंबर 3 कि ये जो कुरान पाक है इस वक्त हमारे पास मौजूद है 30 सिपारों में, हम्म, इसमें और अहादीस में आपकी वो बात मुझे याद है, बल्कि मेरे दिल में बैठ गई है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी है ना, जो हम किसी हदीस में कहते हैं कि यार बुखारी की हदीस फलां हदीस है, यार ये कुरान के साथ टकरा रही है। हम्म, आप बेहतर जानते हैं, मैं तो तालिब इल्म हूं ना। जी जी तो वो यहाँ तक के लड़ने को करते हैं हमारे साथ ना। बल्कि जी मैं जिनसे पढ़ा हूँ, कबीर वाला से अहमद सईद मुल्तानी साहब उनका नाम था, वो फौत हो हम्म, चुके हैं। उन्होंने किताब लिखी थी, किताब मुकद्दस बुखारी मुकद्दस। हम्म, तो उन्होंने उन पे केस कर दिया। हम्म, तकरीबन वो 9 माह जेल में रहे हैं, अल्लाह के हम्म, फजल से बरी होकर फिर आ गए थे। अब उनकी वफात हो चुकी है। हम्म, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो कुरान है हमारे तक पहुंचा है ना, हम्म, सही पहुंचा है, ये किस तरीके से पहुंचा है? और जो इसमें मिसाल के तौर अय्युहन्नास, अल्लाह पाक ने किसको बोला है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये किसको बोला है? 2 अल्फाज है ना, या अय्युहन्नास और या हम्म, अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने इल्म में आपके ज़रिए मुझे मिल जाए तो कोई, तो मैं ये सैटिस्फाइड होना चाहता हूँ आपसे। प्लीज़ जी आप मेरी आप रहनुमाई फरमाएँ। देखें मेरे अजीज मेरे भाई, ये जो आप फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत हम कैसे करेंगे, हर शख्स की ताअत यही होती है कि वो जो हुक्म दे उसकी बात मान ले, ठीक है ना। अगर बेशक, बेशक। उनका कोई हुक्म है तो ये मान ला, कबूल करना, उस पर अमल करना, ये ताअत होती है। ताअत इसके अलावा किसी और चीज़ का नाम नहीं है। अगर उन्होंने किसी चीज़ से मना जी, किया जी। तो उससे दूर रहना, इसी को ताअत कहते हैं। अच्छा, आपने बेशक। पूछा है कि कुरान में जो अल्फाज आए हैं, या अय्युहन नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, देखें ये कुरान एक ऐसा किताब है कि इंसान के उकूल से बहुत दूर है। और कुरान मजीद सब इसके खिताब हर जगह एक जैसे नहीं है। और इस तरह नहीं है कि जी, जी। अन्नास का मतलब कुरान में हर जगह एक ही चीज़ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू का ठीक है। मतलब कुरान मजीद में हर जगह एक ही है। या अय्युहल्लज़ीना जी, भले इन्नल्लज़ीना कफरू का मतलब एक है कुरान में, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है ये कहाँ पर है और किस जगह पर है। कुरान मजीद के जी। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कुरान के वारिस हैं, और वो कुरान के नातिक हैं, और कुरान के वो खाजिन हैं, कुरान के उलूम और असरार के वो खाजिन हैं। उनके रिवायात में जी, ये बातें बकसरत मिलती हैं कि मसलन एक जगह पे या अय्युहन्नास आए, मुराद लोग हैं। एक जगह नास से मुराद कुफ़ार हैं, एक जगह नास से मुराद मुनाफिकीन है, एक जगह नास से मुराद खुद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। तो ये इस तरह नहीं है कि हर जगह में उनके एक ही माना हो। ये मुख्तलिफ मकामात और इसके मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा क़राइन से पता चल जाता है, बाज़ दफ़ा क़राइन से नहीं पता चल जाता, वो उसके लिए हदीस की ज़रूरत होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुरान का ज़ाहिर कुछ और है, यानी किसी मतलब पे पढ़ें तो किस मतलब पे ज़रा दलालत कर रहा है। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम की जी, हदीस ये है कि इसका मतलब ये नहीं है, इस तरफ ना जाना, इसका मतलब बहुत ही एक और चीज़ है, ठीक है ना। जो वो मतलब सही है, जी, मतलब कुछ और चीज़ है, लेकिन इंसान के अक्ल से वो दूर है। तो जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम कभी कुरान से अलग नहीं होंगे, और कुरान को हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम से लेना है। तो ये अर्ज़ ये है कि इसके ऐसे खिताब जो है ना, कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहन्नास, इनके सब मानी हर जगह एक ही चीज़ नहीं होते जी। हाँ, एक जैसे नहीं होते सब। अच्छा, वो हर जगह देखना तो होता है ये कि देखें ना। उसके ज़ैल में हदीस क्या है। जी, हुँ, जी, जी। तो दूसरी बात ये अल्लाह साहब, ये देखें आप कि कुरान के जो ये नमाज का तरीका ही देख लो आप। हुँ, हर मतलब मुख्तलिफ है, वज़ू मुख्तलिफ है, हुँ, हुँ, नमाज का तरीका मुख्तलिफ, कोई हाथ छोड़कर पढ़ रहा है, कोई हाथ बाँध कर पढ़ रहा है। रवायतें सारी मिल रही हैं। हुँ, कानों तक हाथ भी हैं, सीने पे हाथ भी हैं, हाथ छोड़कर भी है। तो हुँ, हम किसको फ़ॉलो करें? देखो ना, यानी कि मुख्तलिफ रवायात हैं। बुखारी देख लो, हुँ, मुस्लिम देख लो, ज़हरुल फ़क़ीह देख लो, शिया कुतुब देख लो, सुन्नी कुतुब देख लो। यानी कि हर चीज़ का जो है वो मुख्तलिफ है। हम भी जी, किसको फ़ॉलो करेंगे हम? हमारे पास ये क्या कसवटी है कि किसके साथ हम उसको परखें? कुरान में तरीका नहीं है, ज़कात का तरीका नहीं है कैसे देनी है, और नमाज का तरीका नहीं है। रुकू अकीमुस्सलात व आतु ज़कात कहा है। जी। फिर अतात करता है, वमन यशाकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबिलिल मुमिनीन नवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। यानी कि हम ये कुरान हम इंसानों के ज़रिए तक पहुँचा ना हम तक, हुँ, तो कंफ्यूज इंसान हो जाता है। मैं
دیکھیں پریشان قرآن میں ہوتے ہیں۔ اکثر جو احکام ہے ان کا ڈیٹیل قرآن میں تو نہیں ہے نا، اکثر جو احکام ہے کچھ کا ڈیٹیلز کچھ ہے، مثلا وضو ہے، طلاق ٹھیک ہے، کچھ آیات ہیں اس میں کچھ ڈیٹیل ہے، لیکن اکثر میں اس طرح ڈیٹیل تو نہیں ہے، وہ یا وراثت کے مسائل قرآن میں ہے، لیکن اس میں بھی بہت سارے ڈیٹیل آپ کو حدیث سے ملے گا۔ تو اس میں جو جی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تھے، ان کی صحابہ کی ٹیم پوری کی پوری ان پڑھ لوگ تھے نا، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تو نہیں تھے عرب میں، یہ سب لوگ ان پڑھ تھے، جی پڑھے لکھے میں بہت کم تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ صحیح بھی لکھے گا بھی، وہ خیانت نہیں کرے گا، غداری نہیں کرے گا، یا وہ اگر لکھے گا وہ دوسروں تک پہنچ بھی جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور صحابہ نے کچھ لکھا بھی نہیں ہے، صحابہ سے کوئی کتاب بچا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صحابہ سے کوئی صحیفہ کوئی چیز روایات میں بھی نہیں ملتا کہ کسی تابعین نے صحابہ کی کتاب سے کوئی حدیث نقل کی ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یار ایسا کیوں نہیں لکھا پھر انہوں نے، کیوں نہیں لکھا؟ نہیں آتا تھا نا، 255 ہاں ان کو نہیں آتا تھا بھائی، ان پڑھ لوگ تھے۔ عرب میں کوئی کتاب نہیں تھا بھائی، یعنی پورے عرب قوم میں کوئی کتاب تھی، یہ اسی لیے یہود کو اہل کتاب کہتے تھے، کیونکہ یہودیوں کے پاس تورات ہے نا، ایک کتاب ان کے پاس بھی ان کے پاس جو کتاب ہے وہ پڑھے لکھے تھے، ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، یہ ان کو اہل کتاب، یہ کتاب والے لوگ ہیں، کتابی لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب ہے۔ ہاں یہ عرب جو تھے یہ جاہل قوم تھے، یہ وحشی قوم تھی، یہ کچھ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، دیکھو میرے بھائی کہ میرے بعد میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب فرقے جہنمی ہو جائیں گے، میرے دین میں بدعات داخل ہوں گے، اور فرمایا کہ تم یہود و نصارا کے نقش قدم پہ چلو گے۔ یہود و نصارا نے کیا میرے عزیزوں، انہوں نے اپنی شریعت کی تحریف کی، شریعت چینج کیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی خبر دی۔ تو اس میں ہم کیا کریں، کیونکہ وہ خود تو قیامت تک تو نہیں زندہ رہیں گے نا پیغمبر، کہ وہ اگر کوئی نیا فرقہ بنا دے تو پیغمبر کہہ دیں گے کہ بھئی یہ فرقہ باطل ہے، وہ تو دنیا میں نہیں رہیں گے، انہوں نے تو دنیا سے جانا، انہوں نے خود خبر دی کہ میں دنیا سے جاؤں گا، تو وہ جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ تو ایک گارنٹی ہے نا، ہدایت کی ایک گارنٹی ہے، وہ جو وہ کہیں گے وہ حرف آخر ہے، جو وہ کہیں گے حرف آخر ہے نا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فرقے بنیں گے، جو اختلافات آئیں گے نماز وغیرہ میں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہم کیسے پڑھیں، حدیث مختلف ہیں، اس کے متعلق ہم کیا کریں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ میرے بعد اگر تم چاہتے ہو گمراہ نہ ہو جاؤ تو میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ آپ نے پوچھا کہ نماز میں اختلاف ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، ہاتھ کھول کے ہاتھ باندھ کے، تو بھائی جب پیغمبر نے بتا دیا کہ اگر تم گمراہ ہی نہیں چاہتے تو تم کس کی اتباع کرو، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی، تو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے۔ جب اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں گے تو اہل بیت علیہ السلام نے ہاتھ باندھنے سے منع فرمایا، ہاتھ باندھنا نہ صرف یہ کہا کہ ہاتھ باندھنا سنت نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ نہ باندھو، ہاتھ نہ باندھو، یہ مجوسوں کی سنت ہے، یہ مجوس کی سنت ہے، یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے۔ بعد میں مسلمانوں نے جب اسلام وسیع ہو گیا نا، صحابہ نے علاقے فتح کیا، انہوں نے دیکھا کہ مجوسی احترام اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام نے سیکھ لیا کہ بھائی اللہ کے سامنے بھی ہم اسی طرح کھڑے ہو جائے 10 بستہ، تو اس طرح ہاتھ باندھنے کی سنت آغاز ہو گئی۔ وَإِلَّا یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، دیکھو صحیح بخاری میں بلکہ میں اردو والی بخاری آپ کو دکھا دوں، یہ تفہیم البخاری ہے، عربی متن مع اردو شرح، ٹھیک ہے نا۔ کس کا ترجمہ ہے؟ مولوی ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند، ہندوستان کا۔ آپ بھی ہندوستان کے نا یا پاکستان کے آپ؟ جی میں پاکستان کے۔ اچھا، یہ ہندوستان کے یا اعظم گڑھ کے؟ یہ جو اعظمی بولتے ہیں نا، ہندوستان میں بہت بڑا شہر ہے اعظم گڑھ، ادھر بہت سارے محدثین وہاں سے ہیں، تو یہ اعظم گڑھ کے جو علماء ہیں اپنے آپ کو اعظمی بولتے ہیں۔ یہ اتر پردیش میں میرے خیال پڑتا ہے اعظم گڑھ۔ تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 329 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، دیکھیں میں نے سالم سے سنا کہ سالم فرماتے ہیں میں نے ام درداء سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو درداء، ایک صحابی ابو درداء آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے، میں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ابو درداء کی بات ہے، یہ خود بخاری کیا ہے کہ شریعت کی کوئی بات بچی نہیں ہے سوائے کہ مثلا صرف نماز جماعت بچی ہے۔ اچھا، نماز جماعت بچ گئی، صرف یہ نماز پڑھ، یعنی شریعت کی تحریف ہو چکی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات میں نہیں پاتا سوائے کہ نماز اکٹھے پڑھتے ہیں۔ یہ تیسیر الباری بشرح صحیح البخاری، علامہ وحید الزماں کی کتاب ہے، چاپ نعمانی کتاب خانہ لاہور پاکستان میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا، 1990 میں۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر یہی حدیث، یہ صفحہ نمبر ہے 421، حدیث نمبر 619 بخاری میں۔ ام درداء سے روایت ہے کہ وہ کہتی تھی ابو درداء صحابی میرے پاس آئے، وہ غصے میں تھے، میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہ رہ گیا کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو مزید اس کے ایک دکھا دوں کہ اور بھی تو ہے نا علی صاحب، اور بھی تو حدیثیں ہیں نا، اور یہ بھی بخاری میں ہے
کہ جب آپ تو عرض یہ ہے کہ صحابہ نے جب خود شہادت دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے احکام کے سب صحابہ نے چینج کیا. بھئی دوسرے لوگوں نے تو صحابہ سے سیکھا. اگر ابو درداء کے زمانے میں کوئی یہود نصارہ وہاں پہ تو فتویٰ نہیں دیتا تھا نا, صحابہ ہی کی اتباع ہو رہی تھی. صحابہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ شریعت انہوں نے چینج کی ہے, نماز وغیرہ کا طریقہ کار سب کا چینج کر دیا ہے. اچھا, اور یہ ملاحظہ فرمائیے ان کو ہٹانے والا کوئی نہیں تھا. اس کو ہٹانے والا صحابہ نے اگر کچھ چینج کیا ہے, میں بات کرتا ہوں, یہ ملاحظہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری ابن حجر کیا فرماتے اسی حدیث کی شرح میں, واللہ ما اعرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا. اس کی شرح میں حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں, يريد من شريعة محمد شيئا لم يتغير عما كان عليه الا الصلاة في الجماعة. یہ ابو درداء کا غصہ اس بات پہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز باقی بچی نہیں ہے سوائے یہ کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. یعنی وضو کا طریقہ لوگوں نے چینج کیا, اذان کا طریقہ چینج کیا, نماز کا وقت چینج کیا, نماز پڑھنے کا طریقہ چینج کیا, سب چینج کر دیا لوگوں نے, احکام میں انحراف پیش آیا. اچھا, پھر فرماتے ہیں ومراد ابو الدرداء کا مراد کیا, ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاة. مذکورین کے اعمال میں یعنی امت کے اعمال میں, اور یہ کس زمانے کی بات ہے, اواخر خلافت عثمان, یہ اواخر عمر ابو درداء کی بات ہے, اور عثمان کی خلافت کے آخر میں اس کی وفات ہو گئی. اچھا, یہ عثمان کی خلافت میں اگر اس کی وفات ہو گئی ہے تو یہ بھائی عثمان کے خلافت میں عمر ابو بکر کی خلافت میں یہ چینجز ہوئی ہے نا, پیغمبر کے زمانے میں تو چینجز نہیں ہوئی ہے, ان لوگوں نے چینج کیا. اب آپ کہتے ہیں کوئی اس کو روکتے نہیں نا بھائی, جب ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا, جب آپ کا خلیفہ قرآن کی مخالفت میں کہتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو, جب تیمم والی بات وہ یاد ہے آپ کو, اور آپ کے سے خود مسلم میں حدیث دکھا دوں, مسلم میں ایک منٹ بھائی, مسلم کی حدیث آپ کو دکھا دوں. فرمائیے آپ کہتے ہیں ان کو روکا کیوں نہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھو, یہ کتاب ہے صحیح مسلم, اپنی آنکھوں سے دیکھو لوگوں, یہ صحیح مسلم ہے, چاپ دار الفکر. بلکہ میں مسلم میرے پاس بھائی ایک منٹ بھائی, ایک منٹ, میں تمہوں دکھانا. تسی پنجابی ہو یا ہندوستانی ہو؟ پنجابی ہیں ہم. ہاں تسی پنجابی ہو, میں تمہوں دکھانا ان کی گل ہے جی. دیکھو جی, ایسے ہی مسلم دی کتاب ہے. کیڑی کتاب؟ ایسے ہی مسلم, مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری, کتاب دار الفکر چھپی ہے سنہ 2010 دار الفکر بیروت لبنان. باب طلاق الثلاث, 3 دفعہ طلاق دینا. ابھی پاکستان میں کیا ہوتا ہے, ایک آدمی کہتا ہے طلاق طلاق طلاق, کہتا ہے طلاق ہو گئی, اب حلالہ کی ضرورت ہے. کہتا ہے کہ نہیں بھائی, کہتا ہے اب طلاق ہو گئی ہے, ہاں اب حلالہ کی ضرورت ہے. اچھا, ملاحظہ فرمائیے, یہ روایت ہے مسلم کی, ابن عباس سے, کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر کی خلافت میں, اور عمر کی خلافت کے پہلے 2 سال میں 3 دفعہ کوئی طلاق کہتا تو وہ ایک طلاق حساب ہوتا تھا. ایک طلاق ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں 3 دفعہ آدمی کہتے طلاق طلاق طلاق, وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے. یعنی اس کے بعد وہ عدے میں چلی جائے گی, تو اس میں آپ جب تک عدے میں ہوگا آپ رجوع کر سکتے ہیں, ایک ہی ہوتی ہے اس میں. پھر اگر آپ نے رجوع کر لیا, پھر دوبارہ طلاق دے دیا, پھر وہ دوسری طلاق ہو گئی. پھر جیسے الطلاق مرتان, مرتان, تو اگر پھر طلاق دے دی, پھر آپ نے رجوع کر لی, پھر آپ کی بیوی ہے, پھر آپ نے تیسری دفعہ اگر طلاق دے دی, وہ ہر طلاق کے درمیان کیا ہوتا ہے, عدہ ہوتا ہے, رجوع اور عدہ ہوتا ہے. پھر وہ آپ کے لیے حرام ہے مگر یہ کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے. اچھا, تو یہ طریقہ کار ہوتا تھا. فقال عمر بن الخطاب, یہ ٹھیک ہے نا, یہ طریقہ ٹھیک ہے نا یہ, ہاں بالکل. تو عمر کے, تو پیغمبر کے زمانے میں دیکھو ابن عباس کیا کہتے ہیں, ابو بکر کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کے پہلے 2 سال میں کیا ہوتا تھا, 3 طلاق, 1 طلاق گنتی ہوتی تھی. اچھا, پھر کیا ہو گیا, فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناہ, لوگوں نے جلدی کیا ہے ایک ایسی چیز میں جس میں ان کو اور اللہ کی جانب سے فرصت ہے. اللہ کی جانب سے کیا ہے کہ 3 دفعہ طلاق 1 دفعہ نہیں ہوتی بھائی, 3 دفعہ آپ کہہ دو نا, 100 دفعہ کہہ دو, ایک ہی طلاق, 1 دفعہ طلاق ہوتی ہے. پھر اس کے بعد عدہ ہوگا, عدہ کے بعد اگر آپ نے رجوع کیا, پھر آپ کی بیوی, پھر آپ نے طلاق, دوسری طلاق, پھر اگر طلاق دے دی, پھر عدہ گزارا, پھر آپ نے رجوع کیا, پھر تیسری دفعہ, وہ 3 اس طرح ہر طلاق کے درمیان عدہ اور رجوع ہو. تو لوگوں نے جلدی کی ہے, لوگ کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق, ایک ایسی چیز میں جس میں اللہ کی جانب سے کیا فرصت ہے. فلو امضیناہ علیہم, کیا کہتے ہیں ہم اس کو, اس طلاق کو کیا کرتے ہیں, اس کو نافذ کر دیتے ہیں. 3 طلاق کو, جو 3 طلاق کہتے ہیں اس کو پیغمبر کی سنت, اس کو چھوڑ کے اس کو 3 طلاق کو 3 طلاق ہی بنا دیتے ہیں. فامضاہ علیہم, فامضاہ علیہم, اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی,
تو یہ کس کا فعل ہے بھائی؟ اس کے بعد ایک حدیث، دوسرا حدیث، تیسرا حدیث. تو میرے محترم ناظرین دیکھو، آپ کہتے ہیں اس کو روکنے والا کون نہیں، جب آپ کا خلیفہ خود دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، قرآن مجید کی مخالفت کرتا، الطلاق مرتان. آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید میں صریح ہے، جی قرآن مجید میں آیت صریح ہے. اگر آپ طلاق دے بیٹھو، قرآن یہی کہتا ہے نا، اگر طلاق دے بیٹھو، اگر وہ رجوع کرنا چاہیں بالکل تو کر سکتے ہیں، ان کو نہ روکو. تو یہ دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان. طلاق 2 دفعہ طلاق دیا جاتا ہے، اس کے بعد تیسری دفعہ اگر طلاق دینا چاہو فامساک بمعروف، چاہے اس کو ساتھ رکھو چاہے اس کو تصریح باحسان. اچھا اس کا ابحاث بہت زیادہ ہے. اچھا وہ بھی کس طلاق کی بات ہو رہی جو پہلے والی آیت میں ہے، پہلے والی آیت میں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. ان کے شوہر اگر چاہیں رجوع کر رہے ہیں تو ان کو حق ہے، ٹھیک ہے نا. اس شخص نے قرآن کی مخالفت کی ہے، سنت کی مخالفت کی ہے، وہ کس لیے کہتے ہیں لوگ جلدی کرتے ہیں بھائی، اور بھائی لوگوں کی جلدی کی وجہ سے عمر نے کیا بھائی، عمر نے کیا ہے. میں نے بخاری مسلم دکھائی ہے، مسلم دکھائی، عمر نے کیا ہے. ہم دیکھو نا، آپ کو پوچھا گیا کہ آپ حسین علی طباطبائی کو مانتے، آپ نے کہا نہیں. کیوں نہیں؟ آپ نے نیلسن نکالا، آپ نے اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم نے بھی آپ کا یہ عقیدہ اپنا لیا کو جلا جاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر قرآن کے ساتھ کوئی ٹکرا، عمر آخر کسی آدمی نے لکھی ہے نا یہ کتابیں، آپ کے بقول کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا. آپ نے کہا تھا نا، آپ کی تقریر میں ہے، موجود ہے، منع کر دیا کہ آپ کوئی نہ لکھے، آپ قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ لکھو. تو کسی نے نہیں لکھا. آپ نے کہا کہ صحابہ نے کوئی حدیث نہیں لکھی، خیر القرون کے دور میں کسی نے نہیں. 256 ہجری یہ امام بخاری کا وفات ہے. بخاری اور مسلم اور شیعہ اور سنی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں نا، اور راویوں نے لی ہیں، آخر روایت لی ہے انسانوں نے لی ہے نا. اللہ یاری صاحب ہمیں کیا پتا، اگر اسما رجال کی، میری بات سنیں تھوڑا 2 منٹ، اگر اسما رجال کو لیں تو یہ اس کا جو ہے یہ سند ہے، یہ بالکل صحیح ہے جی، فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں نے فلاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئے. اصول شاشی میں بھی لکھا ہے، اصول میرے بھائی عرض ہے آپ نے دیکھیں میں نے ابو درداء کی حدیث دکھائی کہ ان لوگوں نے شریعت کے احکام چینج کیے، تو آپ نے پوچھا کوئی روکنے والا نہیں تھا. میں عرض یہ ہے کہ خلیفہ جب خود چینج کرتا نا، خلیفہ جو حاکم وقت ہے، عمر بن الخطاب ہے، آپ رضی اللہ سب کچھ، وہ جب خود شریعت کو چینج، قرآن کے آیت کے خلاف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف شریعت کو چینج کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں لوگوں کو جلدی ہے طلاق دینے کی، لوگوں کو طلاق دینے، اس لیے ہم اس کو چینج. جب پھر آپ روکنے، کون روک رہے بھائی، کون روک سکتا ہے پھر اس کو؟ لوگوں نے. آپ مجھے بتائیں یہ جو بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، حضرت عمر کا مطلب نومینیٹ کیا نا آپ نے، تو یہ کس نے ہمیں بتایا؟ کتابوں نے. ہم نے اس پہ بلیو کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب، اہل بیت، ان پہ بلیو نہیں کیا. حضرت عمر یعنی کہ اس آدمی پہ بلیو کر لیا آپ نے. وہ مجھے بہت اچھا حوالہ دیا، قرآن کا حوالہ دیا کہ طلاق مرغات ہیں، طلاق 2 دفعہ ہے، اگر 3 دے دے عدت کے دوران اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. اللہ جی صاحب یہی ہے نا. کوئی بھی کہے، حضرت عمر کہیں، حضرت علی کہیں، کوئی بھی کہے، کوئی بھی تابعین تک کہیں، ہم مانیں گے. اگر اسے اگینسٹ کہے گا تو ہم نہیں مانیں گے. اگر حضرت عمر نے کوئی ایسی بات کہی ہے ہم کیسے مان جائیں گے؟ دلیل نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کہی ہے. دیکھو نا یہ اپنا میں ابھی تو آپ کے ہاں ابھی احناف سب اسی پیغمبر اور قرآن کی سنت کو چھوڑ دیا نا، عمر کی سنت پہ ہے نا ابھی تو. نہیں عمر کو سنت نہیں عمر کی ابھی تو یہی ہے، ابھی حالت تو یہی ہے نا، ابھی طلاق کے معاملے میں ابھی حالت یہی ہے. لیکن اب مجھے سیٹیفائیڈ کریں آپ، مجھے نہیں ہے. میں تو اس دور فتن میں نے ہم کھولی ہے. میں آپ علم میں میرے سے بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عمر میں آپ میرے سے چھوٹے ہیں، میرے بچوں جیسے ہیں. میری 57 سال عمر ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو عالم مانتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو اللہ جزا دے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتابوں کا سلسلہ، میں کہتا ہوں کہ یہ ہم سارے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا جی. کسی پر اگر ہم صحابہ کو اگر برا نہیں کہیں، برا کہیں، ہو سکتا وہ اچھے ہوں. اگر روایات پہ چلیں گے نا، ہم روایات نکالیں گے، بخاری شریف، مسلم شریف، کوئی بھی دنیا کی کتاب لا ریب نہیں ہے. لا ریب تو صرف قرآن ہے نا. الفرامی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہم قرآن کے ساتھ ہاں کوئی اگر ٹکرا جاتا ہے، صرف ٹکرا جاتا ہے، وہ عمر کہے، علی کہیں، کوئی بھی اہل بیت کہیں، صحابہ میں سے کوئی کہے، نہیں مانتے آپ کے بقول. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، شریعت کے مطابق بات کہی. اگر ہم کہیں گے اپنا یہی صاحب متنفر ہو جائیں گے آپ. ہم آپ کا اتنے شوق سے، بہت شوق سے سنتے ہیں. میں اکیلا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، کسی کے پاس وہ آپ یہ کافر، انبلیور، یہ سارے کافر ہو چکے ہیں. کسی کے پاکستان کے حالات آپ کو پتا ہے. آپ اس لیے بخاری کی رٹ لگائی ہوئی انہوں نے. کبھی کسی مجلس میں چلے جائیں، کبھی کسی مدرسے میں چلے جائیں، یا کوئی تقریر سنیں گے، آپ کو صرف بخاری اور روایات میں الجھائیں گے. قرآن کی کوئی بھی درس نہیں دے رہا، میں نے نہیں دیکھا. یا آپ مجھے بتائیں کہ فلاں مکتبہ فکر ہے وہ صرف قرآن اور قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے. ہاں میں کہتا ہوں
اگر کسی کے پاس رفع یدین والی آیت ہے، روایت ہی ہے نا، وہ بھی کسی انسان نے لکھی ہے۔ شکیل بھائی اللہ آپ کو عزت دے، میں آپ کے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بڑی پیاری باتیں کی آپ نے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بننے کی اور قرآن و سنت صحیح سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں آپ کو دعا گو ہوں۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی، پھر بھی موقع دینا مجھے۔ انشاءاللہ حتماً، تھینک یو سر، علیکم السلام۔